अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप वीकेंड के बाद? वेलकम टू राइज एंड शाइन ओनली ऑन 365 न्यूज़ विद मी नादिया खान एंड ज़ुहैब हसन। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अलग एनर्जी के साथ हम वीकेंड के बाद ना वीकेंड के बाद तो वैसे होता है कि मतलब आप चार्ज हो जाते हैं, लेकिन एक और चीज़ भी वीकेंड के बाद होती है, वो है नींद। शदीद नींद। कुछ वक्त लगता है आपको जागते जागते, ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है थोड़ा, पता नहीं क्यों। और संडे नाइट इज नॉट वीकेंड, तो इसलिए संडे को कोई दावत ना रखा कहीं कर, कोई जो है ना इधर उधर का प्रोग्राम ना रखा। वही वीकेंड होता है क्योंकि ऑफिस से एक दिन तो वो सैटरडे सोचते हैं कि ठीक है वो संडे को होगा जो भी जाना है कहीं इधर उधर, तो वो फिर मसला हो जाता है। यही हमारी गलती है कि हम इसकी जगह जुम्मे की शाम को मेहमानों से मिल लें या बुला लें, या सैटरडे को, नॉट संडे। हाँ, और फिर कढ़ाई शढ़ाई बनती है। हाँ, कढ़ाई शढ़ाई से याद आया मुझे कि कढ़ाई कैसे बनेगी? कढ़ाई नहीं बनेगी। घर पे इंस्ट्रक्शंस दे के आई हूँ, मैंने कहा फयाज भाई कितने टमाटर है घर में? उन्होंने कहा 4। मैंने कहा ये 4 दिन चलने चाहिए। अब टमाटरों का होगा हिसाब, सेब का होगा हिसाब। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, अप्स एंड डाउन चीजें आती हैं, मुल्क के हालात देखें, कोई बात नहीं। अगर कुछ चीजें महंगी हो गई हैं, डजंट मैटर, उनका इस्तेमाल कम कर दें या थोड़े दिन छोड़ दें, बिल्कुल सही हो जाएंगी चीजें। देखिए पेरिशेबल आइटम्स जो होते हैं ना, उनका ये होता है थोड़ा इस्तेमाल आप कम करेंगे, 1-1.5 हफ्ते बाद आप देखिएगा कि टमाटर की फिर सप्लाई ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कुछ चीजें हैं जो महंगी हुई हैं, दैट्स फाइन, विल मैनेज। और ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि देखिए आप अपने किचन गार्डन बनाएं छोटा, अगर आपका टेरेस है तो वहां भी सब्जी आप उगा सकते हैं, जहां भी जो है हवा और धूप आती हो तो स्टार्ट ग्रोइंग योर किचन वेजिटेबल्स। आपके चीक्स लाल टमाटर हो सकते हैं, लेकिन उसका अलग तरीका। लेकिन कढ़ाई जो है ना, वो मैंने घर में बंद करा दी है। मैंने कहा बंद, सबसे ज्यादा टमाटर अगर हो सकता है। ये हमारी बातें चल रही हैं। बहुत सारे ममालिक हैं, उनके खानों में इतना टमाटर नहीं होता, हमारा बहुत ज्यादा टमाटर लगता है। देखिए हमारे यहाँ पर ये है ना कि एक ही हल होता है, बस टमाटर डाल दो तो मसाला बन जाए। मैं कहा दही का इस्तेमाल करें, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। टॉप स्टोरीज बताओ। टॉप स्टोरीज की तरफ आते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नेगोशिएशंस हुई और पीस डील हो गई है। ठीक है, अमन मुआहिदा हो गया है, दोहा में फैसिलिटेट किया कतर और तुर्की ने इसको। ठीक है, और वो जो सारे क्लॉजेस हैं वो लोगों से भी शेयर किए। जी, क्लॉज उसमें जो मेजर है वो तो सबके सामने ही है। उसमें पहले तो ये है कि अफगान सरजमीन, उन्होंने भी ये कहा है और पाकिस्तान की भी डिमांड थी कि अफगान सरजमीन किसी भी दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्वस ना हो, किसी भी सूरत इस्तेमाल ना की जाए। ठीक है, अफगान ये मेक श्योर करे अफगान हुकूमत। दूसरी चीज ये है कि कोई भी स्प्लिंटर्स वहां पर है ना, ग्रुप्स जो अलग अलग हैं और वो ये कहते हैं कि भाई अफगान अबूरी हुकूमत के साथ नहीं है, वो अगर कुछ कहती है हुकूमत तो नहीं मानते, तो स्प्लिंटर्स की भी किसी भी सूरत अफगान हुकूमत सपोर्ट नहीं करेगी किसी भी दहशतगर्द कार्रवाई में। और इंडिया की नहीं, इंडिया का तो मामला नहीं है, वो तो जाहिर है जब आगे पीस टॉक्स बढ़ेंगी तो खैर 25 को एक और सेशन होगा तुर्की में जाके, और वहां पर ये पीस डील पर आगे अब बात होगी जो हमारे और कंसर्न्स हैं अफगानिस्तान को लेकर। अच्छा। तो ये चीज है। और तब तक ये जो सीज फायर है, इसमें ये कि कोई जो है कोई कॉन्फ्लिक्ट के कोई एक्शन नहीं होगा। नहीं, एक्शन कोई नहीं होगा। सस्टेनेबल ट्रेड ये जो ये कि जो हमने उनका बिल्कुल रोक दिया है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के इधर से इधर। नहीं, इसके लिए रोका नहीं, हमने मैकेनिज्म अब तैयार हो गया है इसके लिए। और ये जो अगली नेगोशिएशंस हमारी हो रही हैं, तो इस फेज में अभी हम ये डिस्कस करेंगे किस तरीके से ट्रेड भी अफगानिस्तान और ईरान के साथ खास तौर पर, तो इस पर बात हो रही है और उस पर खबरें भी आई हैं कि एक अलग नया मैकेनिज्म तैयार किया है जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक साथ होगी। अच्छा, ये मामला होगा इस तरह। चलो जबरदस्त। तो ये हम डिटेल बताएंगे इसकी। अच्छा, फिर उसके बाद पहला आपको याद होगा पाकिस्तान ने स्पेस के महाज में बड़ी कामयाबी हुई। एक और सैटेलाइट हमने भेज दिया, और वो सैटेलाइट की वजह सबको मालूम ही अब होगी, इससे पहले भी हमने किया था कि मौसमियाती तब्दीली, फिर उसके बाद जो शहरी इलाके हैं उनकी दोबारा से किस तरीके से एक मास्टर प्लान बनता है शहर का, तो उसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डेटा कलेक्ट करना। देख रही हूँ इस साल हमारे इतने कारनामे हैं माशाल्लाह, जिस तरह हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इट्स इनक्रेडिबल। मैं ज़ुहैब अभी मैं इस्लामाबाद पिंडी में भी देख रही थी कि इतने सारे बाईपास, अंडरपास, इतनी सड़कें खूबसूरत बन गई। इवन मरी के रास्ते में जो बाराकहू उन्होंने बाईपास बनाया, उससे बड़ी आसानी हो गई है। तो हम लोग माशाल्लाह देखें तरक्की की तरफ ही जा रहे हैं, अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं, दैट्स वंडरफुल। बिल्कुल ऐसा ही है। तो और इसमें ये भी है कि ये जो क्रॉप्स है, मैं पढ़ा था कि 15 से 20% हमारी क्रॉप्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी इसकी वजह से। सैटेलाइट एग्जैक्टली सॉइल के बारे में बताएगी। सैटेलाइट का डेटा जो है वो पिक्चर सॉइल के बारे में बताएगी कि ऐसी सॉइल है, कल्टीवेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, कितने टाइम तक कल्टीवेशन हो सकती है, कौन कौन से मंथ्स हैं कल्टीवेशन के लिए। तो मिनरल्स वगैरह भी बता सकती है, कहाँ मिनरल्स हैं, कहाँ वो क्या कहते हैं तेल निकल सकता है। अचीवमेंट है और इसकी प्रोडक्टिव है। तो ये देखें टेक्नोलॉजी में भी पाकिस्तान माशाल्लाह तरक्की कर रहा है, जबरदस्त, वंडरफुल। जी, और फिर हम बात करेंगे दिवाली है आज। हैप्पी दिवाली। पाकिस्तान तो गुलदस्ता है और इसमें दिवाली मनाई जाती है, और जो भी सारी हमारी हिंदू कम्युनिटी को बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तो इसकी हम बात करेंगे, लाइव हिट होगी
اور ہمارے کورسپونڈنٹ ہوں گی وہاں پر. تو کیا تیاریاں ہیں؟ اچھا پھر پاک ساؤتھ افریقہ کا آج ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے دوبارہ. سیکنڈ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ ہم نے ہرا دیا تھا. پھر ایک رومر وغیرہ جو آگے ایک جلدی سے اس کو تھوڑا سا ہم ویسے بات کریں گے. سوشل میڈیا پہ کلک بیٹ کے چکر میں اتنی غلط خبریں، جھوٹی خبریں آ جاتی ہیں. یہ بھی لوگ احساس نہیں کرتے کہ ایک زندہ انسان کو مار دیا جاتا ہے. ان کی جو انتقال کی خبریں آ جاتی ہیں جیسے عشرت فاطمہ جی کی، اور ہم سب پریشان، دکھ میں ہر کوئی کلک کرتا ہے اور دیٹس واٹ دے وانٹ، ویوز. اور شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو ایسی غلط خبریں جو ہیں شائع کرتے ہیں، ایسے پیجز وغیرہ پھر بغیر ویریفائی کیے سب شیئر کرتے ہیں. پھر انہیں ویڈیو بنانی پڑی اور انہیں بتانا پڑا کہ بھائی میں زندہ ہوں. کیا الحمدللہ شی از فائن اینڈ ویل. ٹھیک ہے. اور پھر ہم کچھ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا یہ منتھی ہے پنکٹوبر اس کو کہتے ہیں، تو اویئرنیس کیمپین کے ساتھ ہیں ہم، اور ہم بتائیں گے بریسٹ کینسر کیا ہے اور کس طریقے سے یہ متاثر کر رہا ہے خواتین کو. بالکل، تو اس کی بھی ہم بات کریں گے. تو یہ ہمارے شو پر ہونے جا رہا ہے. لیکن سب سے پہلا ٹاپ سٹوری ہماری امن معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی اور دفاعی کامیابی ہے. دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے ہونے والے اہم مذاکرات کے بعد جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے، اور وزیر دفاع خواجہ آصف نے تصدیق کی ہے کہ پاکستان کی سرزمین پر افغانستان سے دہشت گردی کا سلسلہ فی الفور بند ہوگا، اور اس کی مزید بھی تفصیلات ہیں. تو کیا کتنی یہ اس خطے کے لیے اور پاکستان اور افغانستان کے لیے کتنا ضروری ہے، سسٹینیبل پیس کے لیے اور کوآپریشن کے لیے کتنا ضروری ہے. ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے. وقار صاحب گڈ مارننگ، ویلکم کرتے ہیں شو پر. سب سے پہلے بتائیے کہ یہ بہت ضروری تھا اور دوحہ میں فیسیلیٹیٹ بھی کیا ترکی نے اس کو. آپ ایک بہتر قدم دیکھتے ہیں اس کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان پیس کی کوششوں کے لیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ فار انویٹیشن. ڈیفینیٹلی پیس کے لیے جو بھی ایفرٹ ہوگی آئی تھنک وی شوڈ سپورٹ اٹ. لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دس پیس از فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. اللہ کے فضل سے پچھلے آئی وڈ سے کہ مئی آنورڈ جو ہے پاکستان کی ملٹری ہیز ایمرجڈ ایز اے پیس اسٹیبلائزر. پہلے نیوکلیئر ہولوکاسٹ سے بچایا، بھارت کو دندان شکن جواب دیا، اور اس کے بعد جو ہے ابھی آئی تھنک افغانستان سے جو بھی تھریٹ تھا آئی وڈ سے طالبان رجیم سے، اس کو بھی بلنٹ کیا گیا اینڈ وار واز ٹیکن اکراس بیکاز پاکستان ہیڈ انف آف اٹ. جو ٹیررزم ہوا آپ نے دیکھا پچھلے 4 سال کے جو فگرز آئے انکریز ہی ہوا ہے. تو اس لحاظ سے یہ خوش آئند ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ایک مت تھی 5000 سال کی انوینسبلٹی کی، وہ الگ فضل سے 5 گھنٹے میں بریک کی گئی، اور باقی آئی تھنک دوسری سائڈ کو سمجھ آ گئی. باقی جو ہے افغانستان طالبان ہے ٹو لوز اے لاٹ اگر وہ پیس کو چانس نہیں دیتے. اینڈ آئی ایم شیور ابھی جو بات چیت ہوئی ہے جس میں گارنٹرز ہیں، قطر ہے، اس کے بعد ترکیہ ہے. ابھی ہم لوگ ترکیہ میں یہاں بڑا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہ جو معاہدہ ہے اس میں ہمارے بردر نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے جو گارنٹی ہے وہ بھی ترکیہ نے دی ہے. تو اس میں امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. اس میں دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ طالبان رجیم شوڈ انڈرسٹینڈ کہ 21st سینچری کا 3rd ڈیکیڈ ہے. یو کانٹ شٹ 20 ملین ویمن ان دیئر ہومز. آپ نے آلموسٹ امپریزن کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ دہشت گردی کو ایز اے ٹول آف پالیسی یوز کریں گے تو اس کا بڑا نقصان ہے. افغان عوام ول آلسو سفر. دیکھیں وہاں پہ کافی زیادہ غربت ہے، اس کے بعد لوگ کافی پریشان ہیں. یہاں بھی بات چیت ہوئی ہے. آنیسٹلی آپ پوچھیں جو افغان پاکستان میں ہیں یا ایران میں ہیں یا ڈائسپورا میں یہاں کافی لوگ ہیں، nobody wants to go. تو کیا وجہ یہ آئی تھنک دس از اے بگ کویسچن ٹو بی آسکڈ. تو اپنی پالیسیوں کو نرم کریں اور دے شوڈ اسٹارٹ بیہیونگ لائک اے اسٹیٹ. ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ آپ کس کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ابھی ویسٹرن بارڈر انشاءاللہ سیکیور ہوگا، اور پاکستان نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا، اور اسی بیسس پہ آئی تھنک یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ٹو اسٹاپ ٹیررزم، اور اس میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی. تو بریگیڈیئر صاحب لیکن انڈیا کو تو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی اس پیس ایگریمنٹ سے، وہ تو بالکل نہیں یہ چاہتے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کی جو چال الٹی پڑ گئی ہے اب وہ ریئیکٹ کریں گے یا کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کریں گے کہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ٹوٹ جائے؟ کوئی یہ دیکھیں اس پہ پہلے بھی بہت زیادہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جس طرح کی افواہیں اڑائے گی، اور بہت سارے آئی تھنک 70% جو ایون افغان اکاؤنٹ تھے اس کرائسس میں they were being operated from basically بنگلور ہے یا نوئیڈا سے آپریٹ کر رہے تھے. تو وہ تو ڈیفینیٹلی they would desire کہ ایک پاکستان میں 2 front سچویشن کریٹ ہو. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مئی میں بھی یہی ہوا، ان کے عزائم کچھ اور تھے. ابھی تو بڑی بڑکیاں لگا رہے ہیں، اور ان کے چیف بھی سنا ہے کہ 4 مہینے بعد کوما سے جاگے ہیں.
کہ جو سارا ان کا ڈیزائن تھا وہ بالکل الٹا پڑ گیا جی اور پاکستان ایمرج. ایسے نہیں ہے ٹرمپ صاحب اگر آپ کی تعریف کرتے ہیں اور اب روزانہ رتاڑ رہے ہیں بھارت کو. ابھی تو مودی کو یہ بھی کہہ دیا کہ پتہ نہیں ان کے پاس کیا چیز ہے کہ اس کا پولیٹیکل کیریئر خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو ایک تو وہاں پہ پورا ڈیزائن جو ہے اللہ نے ریورس کیا, اور ابھی ادھر بھی جو بھی ایفرٹ تھی اس میں بھارت کی ڈیفینیٹلی بہت شے تھی, اور یہاں پہ بھی ایک نیا نارمل پھر سیٹ کیا پاکستان نے. تو شاید اگر یہ شرارت بازی نہ ہوتی تو نیا نارمل سیٹ نہ ہوتا. تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے اس میں بہتری نکلی. جی بھارت ڈیفینیٹلی کوشش کرے گا کہ مزید جو ہے جتنی بھی وہ شرارت کر سکے, لیکن آئی تھنک افغانستان میں لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو ڈپینڈنس ہے پاکستان پہ, لنکس ہیں, کلچرل لنکس ہیں, پھر تجارت ہے, اس میں ابھی متقی صاحب بات کر رہے تھے جی کہ ٹریڈ ہونا چاہیے, رستے کھلنے چاہیے, تو اور سارے رستے تو پاکستان سے گزر کے جاتے ہیں, جہاں باہر بھی آلموسٹ بند ہے, تو دے شوڈ ریئلائز. اچھا سر, مجھے بتائیں کہ یہ جوائنٹ میکینزم کی بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مل کے لڑیں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں اتنے ذمہ دار ملک کے طور پر بہیو کرے گا افغانستان کہ وہ دہشت گردی, کیونکہ دیکھیں وہ وہیں سے رہی ہے, انہی کے اسپلنٹرز ہیں جو یہ دہشت اور گردی پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نہیں اپنی زمین یوز ہونے دیں گے. پھر بھی یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ دہشت گردی کے خلاف ہماری سپورٹ کرے گا اس جنگ میں افغانستان, اتنا ذمہ دار ریاست کے طور پہ وہ کام کرے گا؟ اس میں دیکھیں ایک تو ڈپلومیٹکلی بھی کوئی آپشن رہ نہیں گیا ان کے لیے. جب انٹرنیشنل دیکھیں گارنٹرز آتے ہیں, اسپیشلی جب بردرز ہیں, ان کا بڑا انفلوئنس ہے ترکیہ کا, اسی طریقے سے قطر ہے, اور قطر جب آپ کہتے ہیں تو صاف ظاہر ہے مڈل ایسٹ کے باقی لوگ بھی الائن ہیں. Nobody wants to know this war. باقی آئی تھنک بڑے ثبوت سامنے رکھے گئے, بڑی چیزیں کلیئر ہیں. تو میرے خیال میں ابھی کوئی آپشن نہیں ہے, بیکاز یہ جو میکنزم ہوگا آئی ایم شیور اس کے اندر کچھ اوور واچ ہوگی بائی دیز ٹو کنٹریز آلسو. اس کے اندر ڈیفینیٹلی ایویڈنس بھی پریزنٹ کیا جائے گا اور وہ دیل مانیٹر. باقی جو ہے ڈیفینیٹلی اگر اچھا بارڈر مینیجر دیکھیں اس میں فائدہ, ون ون سچویشن ہے فار بوتھ کنٹری, اسپیشلی فار افغانستان. اگر امن واپس آتا ہے تو میرے خیال میں سینس وڈ پریویل, بیکاز پاکستان نے آئی تھنک بڑا کلیئر کر دیا کہ اگر یہ دوبارہ اس طریقے سے ہوتا تو پھر آئی تھنک دیر بی اے ویری ہارڈ رسپانس, اور انشاءاللہ امید ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اچھا, اور بریگیڈیئر صاحب یہ جو افغان ریفیوجیز ہیں یہاں اس پاکستان میں, اس پیس ایگریمنٹ سے ان کا بھی اس وقت سٹیٹس کیا ہے, کہ دے اسٹل ہیو ٹو لیو یا دے کین اسٹے؟ جی دیکھیں اس کی کچھ تفصیلات تو شاید نہیں آئی, بیکاز آئی تھنک ڈیلیبریٹلی جو براڈر کنٹورز ہیں, اور دیکھیں اس کا جو فریم ورک ہے ابھی استنبول میں یہاں پہ آئی تھنک 25 اکتوبر کو دوبارہ جو جی آ رہے ہیں دونوں طرف سے, جو آئی تھنک مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں اور جو کنٹورز اس کو سیٹ کیا جائے گا, اس میں آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا بھی اس کے اوپر بھی غور ہوگا. بٹ وی آر ناٹ ویری شیور کہ اس کے اندر کیا ہے, لیکن آئی تھنک جو پاکستان کا سٹانس ہے کہ بسم اللہ آئیں لیکن ویزا لے کے آئیں, تو دیر کانٹ بی اور ہم نے کافی آئی تھنک پچھلے 40 سال میں 5 ملین آلموسٹ افغانس آن دی ایوریج ہم نے رکھا یہاں پہ ہوسٹ کیا, which is even larger than لیکن some ان of کو the واپس European گھر countries. بھیجا تو جا رہا ہے نا, وہ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے. جی دونوں, ایون ایران میں آپ دیکھ لیں آئی تھنک ابھی ہر مہینے کچھ 36,000 وہ ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, اور شاید یہ سلسلہ ادھر سے بھی جاری رہے گا. باقی اینی باڈی وانٹس ٹو کم از ویلکم فار بزنس ایجوکیشن, جو بھی ویزا لے کے آئیں. جی, اور پھر مجھے بتائیں سر اس میں ایران کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے, کیونکہ دیکھیں جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں کہ ان کے پراکسی کے طور پہ ایک استعمال ہوا ہے افغانستان, وہی ایران کو لے کر بھی اس طرح کی خبریں آپ ظاہر مجھ سے بہتر جانتے ہیں, تو وہاں پر کیا سے ہے اس بارے میں, اور کیا پاکستان کوارڈینیشن میں ہے ایران کے ساتھ؟ یہ دیکھیں ایران 2 اور فارمیٹس ہیں جن میں بیٹھتا ہے. ایک تو کوارڈینیٹرل فارمیٹ ہے جس میں پاکستان, ایران, چائنا اور رشیا ہیں جو افغانستان کو دیکھتے ہیں, اور اس یہ ایک پھر ماسکو فارمیٹ ہے جس میں سینٹرل ایشیا شامل کر لیں, پاکستان, ایران, رشیا, چائنا ہے. تو آئی تھنک دونوں اس پہ فارمیٹس میں ایران کا سٹانس ہوئی جو پاکستان کا ہے, اور وہ کیوں ریپیٹریٹ کر رہے ہیں. دیر از اے ریزن کہ ان کے بھی جو چاہے جیش العدل ہے یا باقی افغانستان سے آپریٹ کرتے ہیں, ایکچولی سینٹرل ایشین بھی تنگ ہیں. متقی صاحب غلط کہہ رہے تھے جی کہ باقی لوگ, ان سے پوچھیں کہ جو مراد کلیموو ہے وہ تاجکستان کو کیوں وانٹڈ کیوں بیٹھا ہوا تخار میں. تو آئی تھنک پیپل آر ناٹ, آئی وڈ سے کہ بھی لوگ نائیو نہیں ہیں, اسٹیٹ ساری دیکھ رہی ہیں, اس طرح ازبکستان ہے, چائنا ہے. تو میرے خیال میں ایران ول بی ویری ہیپی کہ پیس ہو گیا, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو پالیسی کافی حد تک آئی تھنک پاکستان سے موافقت رکھتی ہے, بیکاز دے آر ایکولی افیکٹڈ. آئی ایم شیور ان کے ساتھ بھی ایک لیٹرل کوارڈینیشن ہوگی. جی تھوڑا یہ اب غزہ اور اسرائیل کے معاملے پہ بھی آپ سے سوال کرنے کہ وہاں تو وائلیشن اسرائیل نے شروع کر دی ہے آف دا سیز فائر, تو اب آپ ویئر ڈو یو سی اٹ گوئنگ؟
ابھی تو اور بھی فیزز رہتے تھے. ایک دن میں 45 لوگوں کو مار دیا ہے. بالکل, یہ تو اتنی بڑی وائلیشن ہے, اس پہ ٹرمپ خاموش ہے, دنیا خاموش ہے, اور یہ شروعات ہو گئی ہے جیسے کہ یہ ٹریپ تھا. جی زائنس کی جو پالیسی رہی, دائوا پالیسی کو آج کی نہیں ہے, 1948 سے چل رہی, بن گوریا کے ٹائم سے. جیسے فلسطینیوں کے نسل تیار ان کو اب مور ڈاؤن لائک گراس, دائوا از بیسیکلی گوئنگ ڈاؤن. تو یہ آئی تھنک یہ ایک بیسک آئیڈیالوجی ہے. اور زائنزم کا آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے انہوں نے ابھی فلسطین پہ آئی تھنک غزہ کو صرف دیکھیں تو 6 نیوکلیئر بامبس کے برابر ہیروشیما کے آرڈننس ڈلیور ہو چکا ہے, مطلب پورا انہوں نے اسمادر کر دیا. تو یہ چیزیں آئی تھنک اقوام عالم کو بھی نوٹ کرنی, اور اگر لیٹ سے نتنیاہو وائلیٹ کرتے تو پھر یہ آئی تھنک پیس پروسیس پھر آگے نہیں چل سکے گا. اینڈ دیر از اے ہیوج کاسٹ جو پھر اسرائیل پے کرے گا. ابھی تو ٹھیک ہے کہ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی, پھر اسلامک ورلڈ نے بھی انڈورس کیا ہے, پھر عرب ورلڈ نے کیا ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل دوبارہ آئسولیٹ ہو جائے گا, اور چیزیں جو ہے پھر آئی ایم شیور ہاسٹیلٹی کی طرف جا سکتی ہیں. تو اس پوری ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب, آپ نے وقت دیا. دیکھیں آپ 98 لوگ مارے جا چکے ہیں. جی یہ بہت سیز فائر جب ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک, اور کل سے اب تک 45 لوگ. خان یونس میں کیمپس پر انہوں نے میزائل فائر. اب سوچیں کہ یہ غزہ کی طرف سے ہوا ہوتا تو ٹرمپ اور سب لوگوں نے کتنا اس کا سیریس ایکشن لینا تھا, لیکن ابھی اس کے اوپر کوئی ہمیں وہ ریئیکشن نظر نہیں آ رہا کہ کتنی بڑی وائلیشن ہے. ویسے ٹرسٹ تو میں کرتی ہوں. اچھا وائلیشن مجھے شروع سے تھا کہ حماس نے ہم پہ اٹیک کیا, اس نے سیز فائر وائلیشن کیا, تو ہم اس کو ریٹیلیٹ کریں اور پھر دوبارہ. وہ تو یہ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں کسی ملک پہ حملہ کر سکتا ہے اسرائیل کے, جی حماس کو جو ہے انہوں نے چھپایا ہوا ہے, ہمیں وہاں ایک حماس کے اڈے کا پتہ چلا, جی چلو بومب کر دو. اور غزہ کے لیے تو کوئی بہانہ بھی نہیں چاہیے, کوئی بہانہ بھی نہیں چاہیے. بس ہمیں جی شک ہوا, جی ہمیں یہ, اور ہم نے جو اس کے بعد انہوں نے یہ بہت انفیئر بات ہے. اس کو دکھایا, پوری مسلم امہ نے دکھایا کہ معاہدہ ہو گیا اور پیس آ گیا ہے اور بہت اچھا ہوا. یہ دیکھیں یہ ہوا ابھی, اس کے بعد اس کے بارے میں آپ کچھ بیان دیں, کوئی سٹیٹمنٹس دیں کہ کیا کیا ہے. اور یہ ابھی پہلا فیز ہے, اور یہ ابھی بہت زیادہ دور بھی نہیں گئے. پہلے 80% غزہ پہ جو انہوں نے اسرائیلی فوجوں نے قبضہ کیا تھا تو وہ کوئی بہت باہر نکل بھی نہیں گئے تھے. سمجھیں کہ 55% ابھی بھی وہیں تھے, اور فوراً انہوں نے یہ کارروائیاں شروع کر دی ہیں. تو اب دنیا کیا کرے گی, ٹرمپ کیا کرے گا کہ جو آپ کے کانٹریکٹ اور آپ کے زبان کو جو ہے اس کی وائلیشن کی اسرائیل نے, اب کیا کریں گے. بالکل ایسے. اچھا, اور جو دوسرا سوال آپ نے افغانیوں کی واپسی کی بات کی تھی نا, تو یہ بالکل صحیح سوال, کیونکہ دیکھیں ابھی 20 یورپی ملک ایسے ہیں جنہوں نے یورپین کمیشن کو خط لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانی جو ہیں ان کو نکالا جائے. اس میں نیدرلینڈز بھی ہے, اس میں جرمنی بھی ہے, اس میں دیگر ممالک بھی ہیں, پولینڈ بھی ہے, اس کے اندر اٹلی بھی ہے. بالکل ضروری ہے. دیکھیے جو حالات اور مہنگائی وغیرہ کوئی ملک جو ہے اسے برداشت کر نہیں سکتا, جبکہ آپ کا اپنا ملک وہاں موجود ہے اور وہاں وہ کوئی سٹیٹ آف وار میں نہیں ہے. واپس جائیں. تو یہ ہمارا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانی واپس جائیں, آپ یورپ میں دنیا کہہ رہی ہے. ہم بریک لیتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور بریک کے بعد ملیں گے. اسٹے ود اس, کیپ واچنگ رائز اینڈ شائن. گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. اور اب بہت اونچی ہم باتیں کریں گے, اونچی اڑان بھری. ہاں بالکل ایسے اونچی باتیں کریں گے. پاکستان کا پہلا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS-1 کامیابی کے ساتھ چین سے خلا میں روانہ ہو کر اپنے مدار میں داخل ہو گیا ہے. اور یہ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ زمین, سبزہ, پانی, شہری علاقوں, ان سب کا تفصیلی تجزیہ کرے گا, جائزہ لے گا, ڈیٹا کلیکٹ کرے گا, اور وہ ڈیٹا مددگار ثابت ہوگا کہ آگے کی پلاننگ کیا کرنی ہے. اچھا, جو ہمارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں نا سارے, ہمیں لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہو نہیں رہا. یقین کریں ہر جگہ نا اپنا کام پاکستان میں بالکل سیٹ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. ٹیکنالوجی میں ہم کام کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں, اچیو کر رہے ہیں نئے مائل سٹونز. بالکل ایسے ہائی ریزولوشن یہ پکچرز ظاہر لے گا, اور زرعی منصوبہ بندی میں معاون ثابت ہوگا. کیا کیا کچھ ہے, کتنی بہتری اس سے ہوگی, یہ ہم مزید بھی جانیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے عائشہ ربیہ احسن صاحبہ نے, جو کہ جنرل مینیجر ہیں اسپاکو کی. عائشہ صاحبہ گڈ مارننگ, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ بتائیے کہ خلائی میدان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ, کیا کیا اس کے فائدے ہیں, ذرا بتائیے لوگوں کو جو سن رہے ہیں. السلام علیکم. جیسے آپ لوگوں نے خود ہی بتایا کہ اب ہمارا ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ لانچ ہوا ہے. یہ جیسے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ہائپر اسپیکٹرل, جس میں اسپیکٹرل بینڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو ہائپر اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہنڈریڈز کے آف بینڈز ہوتے ہیں. تو جتنے زیادہ بینڈز ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اتنی زیادہ انفارمیشن ہے. جیسے ریڈ کلر ہے نا, ریڈ کلر ایک ہے,
اس کے پھر شیڈز ہو جاتے ہیں لائٹ ریڈ, ڈارک ریڈ, اس کی ہر شیڈ کے اندر انفارمیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب ہم اسپیس سے دیکھ رہے ہیں زمین پہ تو زمین کے جو سگنیچرز ہوتے ہیں سوائل کے یا لینڈ کے یا ڈیزرٹ کے یا پھر آئس کے, جو سگنیچرز ہوتے ہیں وہ کلر سے سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں. جتنی زیادہ کلرڈ انفارمیشن آتی ہے, جتنی ڈیٹیلڈ اور نیرو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے, اس سے جو سائنٹسٹ اور اینالسٹ ہیں وہ اپنی اپنی فیلڈ میں ڈفرینٹ کلیکشن آف ڈیٹا کر لیتے ہیں, ان کی انالیسس کی ڈیپتھ بڑھ جاتی ہے. اچھا تو عائشہ جی دشمن بھی صحیح نظر آتے ہیں اور کلیئر, دشمن بھی صحیح نظر, یہ جیسے منرلز ہیں, منرلز آپ کی لینڈ, منرل ہر منرل اپنا کلر سگنیچر ہے, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پہلے اس کے کہ آپ ڈگنگ کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہے, اس سے نا ایکچولی آپ کی ریسورس ایلوکیشن میں بہت مدد ہو جائے گی. آپ ٹائم ریڈیوس ٹائم کے اندر انفارمیشن لے کے آپ بتا سکیں گے کہ یہاں پہ ہم یہ والی پلاننگ کر سکتے ہیں. ہر سیکٹر کے اندر, اربن کے اندر, منرلز کے اندر, سی کے اندر, جو پلاننگ ٹائم ہے نا وہ شارٹن ہو جائے گا. بالکل, اور ایکوریٹ, ویری نائس. شارٹ لسٹ کر لینا کہ جی یہ ایریا یہاں ریزرو جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں, یہ نہیں کہ شک ہے ہو سکتا ہے, نہیں, آپ کو پتا ہے کہ یہی موجود ہیں. زبردست بات ہے. مجھے پتا ہے ایسے پروگرام میں, ایسے پروجیکٹ میں اور اس کے لانچ میں کیا چیلنجز ہوتے ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج تو دیکھیں, ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ دیکھیں ڈیزاسٹر کے دور کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اپنے ریسورس کو آپٹیملی یوز کریں. ہمارے سارے سیکٹرز ہیں اور سارے سیکٹرز پاکستان کے خوبصورت سیکٹرز ہیں, ایجوکیشن ہے, میڈیسن ہے, تو ہر ایک میں بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اس کے اوپر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اندر ہمیں دوسرے ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل کولیبریشن میں چلے ہیں ہم. ظاہری بات ہے کہ یہ چائنا کا اس کے اندر کافی ایکسپیرینس ہے, تو ہمیں اس سے کولیبریشن میں ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹروناٹ بھی جا رہا ہے ویژن 2047 کے اندر, ہمارا مطلب بہت ہائی ویژن ہے, تو اس کے اندر ہم پھر انٹرنیشنل کولیبریشن میں چل رہے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوتا ہے انجینئرس کے لیے کہ کم ٹائم کے اندر اچھی اور بہترین چیز دی جا سکے جس سے پاکستان کے ہر سیکٹر کے اندر لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہو. دیکھیں لانچ میں بھی کچھ ٹینشن ہوتی ہے نا, فلمز میں دیکھتے ہیں کہ لانچ کرتے وقت اینی تھنگ کین گو رانگ, کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے, سکسیسفل ہو یا نہ ہو, وہ کیا ڈینجرز ہوتے ہیں لانچ کرتے وقت, وہ بتائیں. لانچ کمپین جو سی ہے وہ 2-3 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. اس کے اندر آپ کا انوائرمنٹ, آپ کا ویدر کنڈیشن, اور اس کے اوپر وہاں پہ جب لانچ سائٹ پہ جب جاتی ہے, آپ لوگوں نے کل سب نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ وہ لانچر کے اندر اوپر سیٹلائٹ پڑا ہوا ہے, تو اس کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پہ. اس ٹیسٹ کی بھی ایک نمبر آف سیریز آف ٹیسٹ جو ہے وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بہت ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز خراب نہ ہو, کیونکہ انوائرمنٹ آگے اس نے ہارش فیس کرنا ہے. اسپیس انوائرمنٹ بہت ہارش ہوتا ہے, اس کے اندر پریشرز بھی زیادہ ہوتے ہیں, ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوتا ہے, پھر ہوا نہیں ہوتی, لیکن جاتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ, آپ کو پتہ ہے لیئرز آف ایٹماسفیئر ہیں, اس میں کنڈیشن کافی ڈفرینٹ ہوتی جاتی ہے, کہیں آئن زیادہ ہے, کہیں فیلئر کا بھی چانس ہو سکتا ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اچھا مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپٹیمل اور ایفیشنٹ جو ہے پرفارمنس کے لیے بہت ہی مددگار ہوگا یہ, تو یہ جو ابھی کلائمیٹ چینج سے ہم متاثر ہوئے ہیں اور یہ سیلابی صورتحال ہے, سوائل ٹیسٹنگ اور یہ ساری چیزیں کہ زمین تیار ہے یا نہیں, اس سے متعلق بتائیے کہ کتنا اہم ہوگا اس کا ڈیٹا. اس میں نا فصلوں میں زراعت کے شعبے میں کسانوں کو بہت مدد مل جائے گی. اس سے یہ ہوگا کہ کراپ جو سی ہے وہ اپنی جب ہائٹ اس کی جیسے جیسے چینج ہوتی ہے اس کا سگنیچر ڈفرینٹ ہوتا جائے گا, اور خدا نہ خواستہ اس پہ اگر کوئی ڈیزیز حملہ کر رہی ہے نا تو اس کا بھی سگنیچر ڈفرینٹ ہوگا. تو سیٹلائٹ کی مدد سے آپ کو وہ ایریا آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہ آپ اسے کارڈن آف کر لیں کہ اس ایریا میں ڈیزیز پھیل رہی ہے, تو وہاں کی باقی فصل افیکٹ ہونے سے بچ جائے گی, بجائے اس کے کہ کسان جائے اور اپنے تمام ایکڑز کے اندر دیکھے کہ کہاں پہ کوئی مسئلہ آ گیا. پیسٹیسائڈز اور وغیرہ کا اسی استعمال طرح کریں آبادی کا نظام ٹارگیٹڈ ہوگا. ہاں سے عائشہ جی کو سبسکرپشن ہوگی تو یہ کس طرح کسانوں کو اور سب کو پتا چلے گا, ان کو انفارم کیا جائے گا یا ان کو خود انفارمیشن لینی ہوگی, یہ بھی ہے نا. ایک تو یہ کہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بڑا کلوزلی ہمارے پروجیکٹس چلتے ہیں. ہم بلکہ آپ کے فورم کے تھرو بھی ہم تمام پاکستان کے ڈفرینٹ سیکٹر کے ایریاز میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ کولیبریشن میں کام کریں. لیکن جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ہمارا بڑے عرصے سے بڑا کلوز ریلیشن شپ چل رہا ہے. کسانوں کو ہم وہ جو ایک رسالہ ہوتا ہے
وہ ہماری ویب سائٹ پہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے. اس کے اندر ییلڈ ایسٹیمیشن اور فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے ہر مہینے ہم انہیں بتاتے ہیں. اور ارے عائشہ جی سب کے پاس موبائل فون ہے, ہر کسان کے پاس, اور یہ کہ ان کو میسیجز چلے جائیں, ویڈیوز چلے جائیں, اب تو رسالہ لیں نہ لیں پتہ نہیں, لیکن فون پہ اگر آئے گا نا ان کو اگر میسیج تو وہ پڑھ لیں. بالکل. اور شہری آبادی سے متعلق بتائیے عائشہ جی. کہ وہ سافٹ فارم میں اویلیبل ہے, وہ ان کے موبائل پہ اویلیبل ہے. یعنی وہ ریلیونٹ جو منسٹریز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ آبویسلی کمیونیکیشن میں ہوتے ہیں سب کسان, ظاہر ہے اس ایگریکلچر. اچھا مجھے بتائیں شہری آبادی کو لے کر کتنا یہ اہم ہوگا, اس پر بھی ذرا ہائی لائٹ ہمیں کیجئے کہ کنکریٹ کا جنگل بنتا جا رہا ہے, ورٹیکل سارا ہو رہا ہے, پانی کم ہو رہا ہے, زلزلے آ رہے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا بتائیے. اس حوالے میں دیکھیں اربن پلاننگ کے اندر سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی دریا کے راستے میں تو نہیں بن رہی کوئی جگہ, یا کوئی ایسے برساتی نالے جو ان سے ہوتے ہیں ان کے راستے میں آپ اگر کالونی بناتے ہیں تو ہمارے پاس تو آرکائیو ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ہم دیکھ لیں, ہم ان کو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ مدد دیتے ہیں کہ دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں یا 50 سال پہلے یہاں سے پانی گزرتا تھا, تو یہاں پہ سیف نہیں ہے اس جگہ کو بنایا جائے. اربن پلاننگ والے ہمارے ساتھ کلوزلی کا ڈیٹا لیتے ہیں, اور پھر جو کراچی کے اندر ایک بہت بڑا نالے کی صفائی والا کام ہوا تھا, اور اس طرح اور بھی ڈفرینٹ ایریاز کے اندر وہ ہم سے لے لیتے ہیں کہ کس ایریے کے اندر جگہ زمین اچھی ہے جہاں پہ ایک سوسائٹی بلڈ کی جا سکتی ہے. ویری گڈ. اور اسی طرح سیلاب کے اندر آپ گلیشیئرز کے پگھلاؤ کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں, آپ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ان سے جس سپیڈ سے اس کا ہائٹ کم ہو رہی ہے, اس کا پگھلاؤ بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ نیچے یہ اس کا فلو کس طرف جانا ہے. تو آلریڈی ان علاقوں کے اندر انفارمیشن پہنچا دی جاتی ہے ریلیونٹ گورنمنٹل ڈپارٹمنٹ میں کہ یہ جو ان سے ایریاز ہیں یہ افیکٹ ہو سکتے ہیں. اتنی اچھی بات ہے. اب تو یعنی کوئی بھی اگر کوئی زمین کوئی فلیٹ یا کوئی گھر خریدے تو پہلے چیک کرے کہ جی یہ یہاں یہ سیف ایریا ہے, آپ کو یہاں سے NOC ملا ہوا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. عائشہ جی یہ پتہ ہے ویسے آگے کوئی ہمارے ہم لوگ بھی جو ہے اسپیس میں جانے کا کوئی ہو رہا ہے کام شام, کوئی زہیب کو بھیجیں کہ زمینیں وغیرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ ہم اتنا ٹیکنالوجی میں ہم آگے جا رہے ہیں, اسپیس ٹیکنالوجی میں, تو کوئی آگے کوئی ایسا پلان ہے کہ اسپیس میں پاکستانی بھی ہم لوگ جو ہیں جائیں, یہ زہیب کوئی یہاں بھی لگ رہا ہے UFOs آ گئے نا کچھ ایسی لائٹ, زہیب بھی جانا چاہے گا. ایک پاکستانی جو ہے وہ اسپیس میں جائے گا اور ایکسپیریمنٹ کنڈکٹ کرے گا. ہم نے آل اوور پاکستان جو ان سے ہیں وہ ایکسپیریمنٹس لیے ہیں ریسرچر سے, وہ ایکسپیریمنٹ بھی شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور لوگ بھی شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں. ان کا فرسٹ فیز گزر گیا ہے اور آج کل میں وہ لوگ چائنا شفٹ ہو جائیں گے, پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, پھر اس میں سے بندہ سلیکٹ ہوگا, جو شارٹ لسٹ ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سال اور کتنے لوگوں کی ٹیم ہوگی, کتنے لوگ جائیں گے اس میں اسپیس میں؟ باقی چائنا کے لوگ ہیں, پاکستان کا ایک بندہ ہوگا چائنیز اسپیس اسٹیشن. اب بات یہاں تک پہنچ گئے تو یہ بتائیں کہ UFOs ہوتے ہیں یا پھر ان کی کوئی ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے؟ ایلینز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. انسین ہوتے ہیں ویسے. انسین تو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی ترقی دے دی ہے, انسان اس دور میں چلا گیا ہے. اسپیس میں آپ دیکھیں کہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے اتنے کلومیٹر کی ہائٹ سے زمین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو دیو مالائی کہانیاں جو سی ہیں وہ عائشہ جی نہیں آپ کو ہوتی. کبھی سگنل وغیرہ نہیں آئے, کوئی سگنل پکڑاؤ اپنے, کوئی میسج پکڑاؤ UFOs کا UFOs کا نہیں ابھی عائشہ ہوا, چلیں بہت کبھی ایسا سگنل پکڑے نا ہمیں بتائیے گا. صحیح, بہت سو مچ, بہت مبارک ہو ہمیں, سب بڑی اچھی بات ہے. اور ہمارے اسٹوڈیو میں بھی لگ رہا ہے مجھے UFOs آ رہے ہیں کیونکہ لائٹ ایسا ہو رہا ہے نا جیسے UFOs جیسے اوپر سے آ رہے ہیں آسمان سے. اچھا زہیر مجھے بتاؤ میں موقع ملے اسپیس میں جانے کا ٹریننگ کے بعد, جاؤ گے؟ نہیں میں اپنی اسپیس میں رہنا چاہوں گا. سیم یار, ڈرپوک. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. منٹو کا ڈائلوگ جو میں منٹو نہیں ہوں کہ یہ ڈر گئے, اسپیس کم ہے کیا, یہ ڈر گئے کا سما ہے. یہ نہیں, ان سے نہیں ہوگا, ہم تم سے نہ ہو پائے گا, تم سے نہ ہو پائے گا, اسپیس میں نہیں جا پاؤ گے ڈرپوک. تو بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت ساری خبریں. اسٹے ود اس, گڈ مارننگ. جی
welcome back after the break. Good morning. गुड मॉर्निंग, बड़ी अच्छी खबर है वैसे अब जो हम दे रहे हैं लोगों को। जी बिल्कुल, बड़ा ख़ास दिन बड़ा है ख़ास आज दिन है जो आज, बिल्कुल। हमारी माइनॉरिटीज़ हिंदूज़ जितने हैं वो दिवाली मना रहे हैं, तो हैप्पी दिवाली टू ऑल द हिंदूज़। बिल्कुल। और ज़ुहैब, मैं जब दुबई में थी ना, हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी हिंदू कम्युनिटी, मैं जब टीचिंग कर रही थी तो मेरे स्टूडेंट्स दिवाली वाले दिन इतनी मिठाई लाते थे टीचर्स के लिए, और हमें बहुत सारी मिठाई मिलती थी और हम सबको विश भी करते थे, बड़ा और अच्छा आपने लगता शिरकत था। की कभी जाके त्योहार में? हाँ, क्योंकि देखिए हमारा तो ये है कि क्योंकि वो आप लोग एक ईद दूसरे पे हमारे पास आते थे ना। एग्जैक्टली एक तो दूसरे के त्योहारों में जी। शिरकत करनी चाहिए, बिल्कुल। तो तो हाँ, फिर क्या? बिल्कुल, तो मेरे बड़े थे वहाँ, तो वो मुझे लेके जाते थे कि किसी के बॉस हैं तो किसी के फ्रेंड्स हैं, तो मैंने उनका दिवाली का देखा, जो वहाँ डिनर्स होते थे, सेलिब्रेशन, प्लस वो एक और फिर वो चिरागा कर वो चीज़ है कि वो गोल्ड देते हैं एक दूसरे को। और मैं अच्छा, सोच रही थी कि इस दफ़ा दिवाली पे गोल्ड इतना महंगा हो गया है कि ये हिंदूज एक दूसरे को कैसे, अब जो है जो फैमिली में जो लेडीज़ हैं खासतौर पर, उनको गोल्ड के गिफ्ट देना वो कैसे होगा। दिए जलाकर जो है वो ये त्यौहार मनाया जाता है, और अमन के दिए, मुल्क कौम की खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी जाती हैं, और बड़ा ज़बरदस्त ये फेस्टिविटी होती है। तो मोना सिद्दीकी ने हमें जनाब ज्वाइन किया है कराची से, और स्वामी नारायण मंदिर में मौजूद है। अरे वाह, तो क्या तैयारियां की गई हैं दिवाली के लिए? पटाखे शटाखे ये वो दिए हुए क्या हो रहा है, मोना बताइए जरा। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम हिंदू कम्युनिटी को हैप्पी दिवाली, क्योंकि आज उनके लक्ष्मी पूजा का दिन है और दिवाली को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं इस वक्त श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ फैमिलीज आ रही हैं, पूजा कर रही हैं और अपने भगवान से दुआ कर रही हैं। साथ में जहां अपने लिए दुआ मांग रहे, वहीं मुल्क की सलामती के लिए भी दुआ मांगी जा रही है। यहाँ पर इस वक्त भी जो है मुख्तलिफ फैमिलीज आ रही हैं और मंदिर को जो है भरपूर तरीके से सजाया गया है। खूब रात भर जो है चरागा किया गया, और इसके अलावा जो है आज रात इस वक्त भी जो है पटाखे फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं, लेकिन रात के औकात में जो है फुलझड़ियाँ छोड़ी जाएंगी, पटाखे और आतिशबाजी की जाएगी। दिवाली का जो ये इवेंट होता है, हिंदू बरादरी जो है भरपूर तरीके से मनाती है, जबकि 18 अक्टूबर को जो है धनतेरस का जो इवेंट होता है वो इन्होंने सेलिब्रेट किया, यानी कि पार्ट लगाया जाता है। एक थाल में सतरंगी यानी कि 7 रंग की मिठाई होती है, फ्रूट होता है, मेवे होते हैं, फूल होते हैं, और उसके अलावा कलश में नारियल रखा जाता है, और साथ ही जो है पैसे यानी कि मनी रखी जाती है, और फिर उसकी लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और फिर वो जो मिठाइयाँ होती हैं वो सब में जो है प्रसाद के तौर पर तकसीम किया जाता है। उसके बाद आज यानी कि 20 अक्टूबर को जो है लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस वक्त जो मुख्तलिफ फैमिली जो हैं खानदान मिल कर के आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं। ऐसी ही एक हमारे साथ गीतिका मौजूद है जो इस वक्त इबादत कर रही हैं, उनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या तैयारियां की हैं। गीता, हरे कृष्णा सबको। तो आज दिवाली है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो दिवाली हम आज बहुत खुश हैं, क्योंकि दिवाली पे श्री राम जो हैं वो अयोध्या में आते हैं, क्योंकि वो 14 साल के वनवास पे थे, और ये पूरा मंथ जो है मतलब कि पूरा खुशी का माहौल होता है, क्योंकि ये मंथ कार्तिक का होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए आपने कितने फुलझड़ी पटाखे रखे हुए कि जनाब रात में खूब सेलिब्रेट करेंगे? हाँ, तो मतलब बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनको पटाखों से बहुत ज़्यादा होता है। तो हमने फुलझड़ियाँ होती हैं, पटाखे होते हैं, अनार बम होते हैं, बहुत सारा कुछ होता है, मिठाइयाँ वगैरह, न्यू कपड़े, बहुत ज़्यादा मतलब कि होता है ना। जी जनाब, खूब रात में यहाँ पर सेलिब्रेशन होगी। इस वक्त जो है भजन गाए जा रहे हैं, इबादत की जा रही है, और मुख्तलिफ फैमिली आ रही है। पूरी फैमिली अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ आ रही है। यहाँ पर लक्ष्मी की पूजा की जा रही है, और फिर इसके बाद रात में अच्छा पूरी रात आज जो है यही आतिशबाजी की जाएगी, पटाखे छोड़े जाएंगे, अनार छोड़े जाएंगे, फुलझड़ियाँ खूब सेलिब्रेट किया जाएगा, मजे मजे के पकवान होंगे, और मिठाइयाँ तो इनकी भरपूर तरीके से होती हैं। इसके अलावा जो है फिर कल सुबह तक यही सिलसिला रहेगा, जबकि कल का दिन जो है फिर रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने मिलाने का दिन है, और एक दूसरे को तोहफे तहफ़ भी दिए जाते हैं। क्या बात तो है। और मुना देखिए जो है हिंदू बरादरी इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है त्यौहार मनाए। और देखें सिंध की धरती तो खास तौर पे आप देखें कि इतनी प्यार मोहब्बत की मदीन की तरफ आप देखें थरपार कर,
اور پورے سندھ میں ہی ہندو کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے. اور یہ آزاد پاکستان کے آزاد شہری ہیں, آزاد شہری ہمارے ہیں, بھائی بہن ہیں, ہمارے بچوں کی اور طرح. گورنمنٹ کی طرف سے میں یہی کہہ رہا تھا, ہمیشہ پرائرٹی بیسس پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی تہواروں میں باقاعدہ خود بھی شریک ہوتے ہیں, اور ایک جتنے بھی منسٹرز ہیں یا سندھ کی جو بیوروکریسی, مطلب وہ خاص ہدایت ہوتی ہے کہ ان کے تہواروں میں شرکت کریں تاکہ ایک اکوموڈیٹ. جی 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 انہوں نے کیا کہا؟ جی بالکل, جی ہاں, سرکاری سطح پر بھی جو ہے یہ سیلیبریشنز کی جاتی ہیں اور مندر جاتے ہیں, جس طرح کے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری. اس کے علاوہ ہمارے جو مراد علی شاہ وہ بھی مندر جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ان کی خوشیوں میں خوش ہوا جاتا ہے, کیونکہ کوئی بھی مذہب ہو, کسی بھی مذاہب کے لوگ ہو, سب کے مذہب کا احترام کیا جاتا ہے. ہمارے پاکستان میں, ہماری سندھ دھرتی میں, اور تمام جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں ان کے عید تہوار, ان کے جو مذہبی تہوار ہیں, ان کو بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اسی لیے جو ہے گورنمنٹ آف سندھ کی جانب سے 2 دن کی تعطیل دی گئی ہے ہندو کمیونٹی کو. تو بیسٹ بات آپ نے اینڈ میں بتائی ہے مونا, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. کتنی اچھی بات ہے. کیا ہیپی زبردست دیوالی ہے ونس اگین. تہوار, ہاں نا. اور دیوالی میں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ ایک شہری کی حیثیت سے سب برابر ہے نا. کوئی ہندو ہے, کوئی کرسچن ہے, مسلم ہے, مطلب کوئی بھی کسی بھی مذہب سے تعلق سب آزاد ہیں, سب آزاد ہیں, اپنی اپنی جیسے رسومات چاہیں پریکٹس کریں. یہ ہمارا مذہب کہتا ہے, ہمارا کلچر کہتا ہے, ہمارا آئین کہتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو سب کو یہ happy میسج بھی ہم ذرا دیتے ہیں, یہ دیتے رہتے ہیں ہم جب بھی کوئی تہوار آتے ہیں ایسے اپنے پڑوسی ملک کو, کہ دیکھیں ایسے رہا جاتا ہے ہارمنی کے ساتھ. اس طریقے سے آپ جو ہے ایک شہری کو ویلیو کرتے ہیں, ایک شہری کے بنیادی حقوق دیتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہمیشہ وکٹمائز کریں مسلمز کو, وکٹمائز کریں کرسچنز کو, اور ان کو اپنی حب الوطنی دکھانی پڑے ہمیشہ کہ نہیں ہم تو اپنے لوگوں کو وہ مرواتے ہیں, پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں, پرواہ نہیں ان کو جان کی کسی مذہب کی. بالکل ایسے ہی. تو کتنا زبردست ایک. اچھا مجھے یاد آیا سے دیوالی سے کہ گولڈ کیوں وہ لیتے ہیں. گولڈ وہ چاہے چھوٹا سا کوائن ہو, پیسے جمع کرتے ہیں کہ دیوالی کے دن ہم نے گولڈ لینا ہے. اس سے کیا دے بلیو کہ لکشمی کے گھر میں پیسہ آئے گا, برکت ہوگی, تو اس لیے وہ کچھ نہ کچھ ضرور لیتے ہیں گولڈ. بالکل. لکشمی کی تو ویسے ہمیں بھی کچھ, لکشمی تو ادھر بھی اگر ہے تو ذرا دے دے. لکشمی نہیں ہے ادھر. بریک لیتے ہیں زہیب جو ہے ذرا پٹانگ باتیں کر رہے ہیں. لکشمی جو ہے نا, لکشمی میں کہہ رہا تھا. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. گڈ مارننگ ایوری ون. رائز اینڈ شائن میں اب ہم بات کریں گے کھیل کود یعنی کہ کرکٹ کی. کرکٹ کی ہم بات کریں گے, اور دوسرا ٹیسٹ شروع ہو گیا, ٹاس ہو چکا ہے. ٹاس پاکستان نے جیتا اور ٹاس جیت کر بیٹنگ کا ہم نے فیصلہ کیا ہے. اور جناب ایک تبدیلی ہوئی ہے, آصف افریدی جو کہ اسپنر ہیں وہ حسن علی کی جگہ انہیں شامل کیا گیا ہے. تو یہ ہے جناب, اور ایک اچھا موقع ہے. پہلا ٹیسٹ جیتنے کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی دوسرا ٹیسٹ بھی ساؤتھ افریقہ کو ہرا دے تو ایک بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ ٹیسٹ سیریز دونوں میچز ہرا دینا ساؤتھ افریقہ جیسی ٹیم کو. اب لگ رہا ہے کہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے. تو عبد الواجد بھٹی نے ہمیں جوائن کیا ہے. بھٹی صاحب السلام علیکم, گڈ مارننگ. جی وعلیکم السلام, آپ کو بھی گڈ مارننگ. جی ماجد بھائی ذرا بتائیے گا, یہ اب ہم جو ٹاس جیت کے بیٹنگ کریں گے یہ اچھا ڈیسیجن ہے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل اچھا ڈیسیجن ہے, لیکن اس پہ ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ 5 دن کا ٹیسٹ میچ ہے, سیشن بائی سیشن چلتا ہے. میرا خیال میں اسٹارٹ پاکستان نے اچھا لیا ہے کہ اس پچ پہ ٹاس ہی جیتنا بہتر آپشن تھا, اور پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی, کیونکہ پچ کی جو حالت ہے, جتنی ڈرائی پچ نظر آ رہی ہے, تو یہ جیسے جیسے ٹیسٹ میچ آگے بڑھے گا یہاں بیٹنگ کی کنڈیشن مشکل سے مشکل تر ہوتی جائیں گی. تو پاکستان نے پہلا جو ایک مرحلہ تھا وہ تو عبور کر لیا ہے, لیکن ابھی چونکہ 5 ڈے ٹیسٹ میچ ہے, بہت سارے عشق کے امتحان جو ہے ابھی باقی ہیں. جی, اور مجھے بتائیں کہ آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ بیٹنگ کے لیے مشکل ہو جائے گی, ڈرائی پچ ہے, تو ہم نے یہ حسن علی کو کیوں نکال دیا؟ تو بیٹنگ میں ڈیپتھ مل جاتی. 2 اسپنرز بڑا اچھا ہمارا پرفارم کر رہے تھے, آصف افریدی کو شامل کرنے کی کیا وجہ؟ میرے خیال میں زہیب یہی وجہ نظر آ رہی ہے کہ جس طرح پہلے ٹیسٹ میچ میں جو ساؤتھ افریقن بیٹسمین تھے وہ اسپنرز کے خلاف بہت اسٹرگل کر رہے تھے, اور حسن علی پچھلے 4 ٹیسٹ میچوں میں انہوں نے پاکستان کی طرف سے کوئی وکٹ حاصل نہیں کی. تو ایک لحاظ سے بہتر ڈیسیجن ہے,
لیکن آصف آفریدی کے بجائے میرا ذاتی نظریہ تھا کہ اگر ابرار احمد کو کھلا لیا جاتا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں لیفٹ ہینڈرز بھی کافی ہیں، لیکن ظاہر ٹیم مینجمنٹ کا بہتر فیصلہ تھا۔ 38 سال کے آصف آفریدی ہیں، بڑا ان کو واسٹ ایکسپیرینس ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا، تو آئی ہوپ کہ جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ درست ثابت ہو۔ لیکن میرے خیال میں ابھی تک سلائٹلی ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ پاکستان کو حاصل ہے۔ تو سلمان بھی تھا، ویسے تو سلمان علی آغا بھی پارٹ ٹائمر ہے، اسپنر ہے، اور ایسے ٹریک پہ تو ہر کسی کی ٹرن ہو جاتی ہے۔ اور پھر آصف کیا پرفارم کر کے آیا آصف آفریدی؟ وجہ کیا ہے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آؤٹ آف نو ویئر آصف آفریدی ٹیم میں جگہ بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں آصف آفریدی ڈومیسٹک کرکٹ میں تو کافی سالوں سے پرفارم کر رہے ہیں، میرا خیال میں 200 کے قریب ان کے فرسٹ کلاس وکٹس ہیں تو اچھے اسپنر، لیکن 2 لیفٹ آرم اسپنر ڈالنے کے بجائے اگر ایک مسٹری اسپنر ڈال دیا جاتا، ایک ہمارے پاس جس طرح آپ نے کہا کہ نعمان علی موجود ہے، ساجد خان آف اسپنر ہے، پھر ایک آپشن ہمارے پاس سلمان علی آغا کا موجود تھا، تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ 2 ایک طرح کے اسپنر کھلانے کے بجائے تھوڑی سی اگر ورائٹی پیدا کی جاتی۔ لیکن اگر ہم اس پچ کے سائڈ کو دیکھیں جہاں پر یہ ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے تو کافی گرین ٹریک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ ریورس سوئنگ کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ ساؤتھ افریقہ نے اپنے ایک آل راؤنڈر مولڈر کو کم کیا ہے، انہوں نے جینسن کو کھلایا، لیکن ساؤتھ افریقہ کے جو تجربہ کار اسپنر ہیں مہاراج، جو پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستان بھی نہیں آئے تھے، انفٹ تھے، ان کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے، تو ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں بھی بہتر بیلنس آیا پہلے ٹیسٹ میچ کے بعد۔ ظاہر ہے وہ پاکستان کی کنڈیشنز کو بھی سمجھ گئے، لیکن میرے خیال میں اگر یہاں پر ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا آغاز ہے، پچھلا جو 2 سال کا سائیکل تھا، پاکستان نے لاسٹ فنش کیا تھا 10 ٹیموں میں، ساؤتھ افریقہ نے ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ جیتی تھی، تو ورلڈ چیمپئن کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز جیتنا میرے خیال میں یہ پاکستان کرکٹ کے لیے ایک اچھی خبر ہوگی۔ جی ماجد بھائی، ذرا ایک تھوڑا ہٹ کے بھی آپ سے بات پوچھوں کہ انڈیا سوشل میڈیا پہ وہ تو ماسٹر ہے جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے، اور جے شاہ کی طرف سے کوئی بات آئے تو پھر تو اور اس کی کریڈیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو خبر انہوں نے پھیلائی اور پھیلا رہے ہیں ابھی سوشل میڈیا پہ کہ جی افغانی 3 کرکٹ پلیئرز جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں، یہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کیا مقصد ہے ایسی خبر جو ہے پھیلانے کا؟ دیکھیں دنیا میں آپ اکثر سنتے ہیں کہ کہیں کوئی کلب ٹیم ٹریول کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی اور اس میں اتنے کھلاڑی ہلاک ہو گئے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ اس طرح ہلاکتوں پر آئی سی سی کی طرف سے، جے شاہ کی طرف سے، افغانستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، بھارتی کرکٹ بورڈ کی طرف سے، اور اگر آپ ٹائمنگ دیکھ لیں تو 1 گھنٹے کے اندر اندر 4 تعزیتی پیغامات آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر سیاست ہو رہی ہے۔ اور جے شاہ آپ کو پتا ہے کہ جو انڈیا کی امت شاہ ان کے ہیں اور جے پی سے ان کا تعلق ہے، تو وہ اسی میں بھی پہنچنے کے بعد انہوں نے ابھی کرکٹ سے سیاست کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب یہ دیکھیں ہم لوگ پاکستان میں بیٹھے ہوئے، ہمیں نہیں پتا کہ واقعی وہاں جو پکتیا میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، جو پاکستان کا ایئر اسٹرائک تھا اس میں واقعی وہ کرکٹرز تھے، لیکن ظاہر جنگوں میں کئی بار ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ غزہ میں اتنا کچھ ہوا، اس وقت تو جے شاہ نے اور آئی سی سی نے اس پر تعزیت نہیں کی، وہاں بھی تو انسان مارے جا رہے تھے۔ اور راشد خان کا بھی بتائیے بڑے صاحب، راشد خان کی بھی جو خبر آئی تھی لاہور قلندر سے متعلق، اور یہ ساری آپ نے پڑھی ہوگی، وہ کیا رومر ہے یا پھر؟ جی ہاں، راشد خان نے بھی اپنا جو ٹویٹر ہینڈل تھا اس کے اوپر سے لاہور قلندر سے ریلیٹڈ جتنی چیزیں تھیں وہ ہٹا دی، حالانکہ لاہور قلندر نے جتنا راشد خان کو بیک کیا، اور راشد خان بھی اس زمانے میں کیونکہ ان کو پیسہ مل رہا تھا، ڈالرز مل رہے تھے، تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے، لیکن اچانک وہ بھی اس سیاست میں شامل ہو گئے۔ دراصل یہ اس پورے کھیل کے پیچھے اکثر آپ لوگ جب سیاسی سیگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو انڈین پراکسیز کی بات کرتے ہیں نا، یہ کرکٹ میں بھی انڈیا کا جو پیسہ ہے وہ
बोल रहा है, राशिद खान को पता है कि उन्होंने IPL खेलना है, उन्होंने इंडिया में जाकर और बहुत सारे असाइनमेंट्स करने, तो वो इसलिए बात कर रहे हैं। वरना राशिद खान, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, इस्लामिया कॉलेज पेशावर के पढ़े हुए। मैंने तो एक बहुत ही क्रेडिबल वेबसाइट है BBC की, जिस पर राशिद खान के बारे में पढ़ा कि वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पढ़ते थे, उनका जो CNIC था वो भी पेशावर का था। अफगानिस्तान के जोहेब और नादिया, अफगानिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर्स जो हैं, ये तो अफगान खैमा बस्तियों में पैदा हुए, पेशावर में पले पड़े, यही उन्होंने क्रिकेट शुरू की। आज वो इंडिया की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इतनी एहसान फरामोशी बेहतर नहीं होती, उनको पीछे भी मुड़ के देखना चाहिए। अच्छा, बस एक सवाल और, ये जो मुझे बताएं कि हम ये स्पिनर्स डोमिनेटिंग हम बड़ी पिचेस बना रहे हैं, और अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलना पड़ सकता है साउथ, तो ये क्यों हम नहीं फास्ट ट्रैक्स उस तरीके के बना रहे हैं जिसमें फास्ट बॉलर के लिए भी तो कुछ हो ना? वन साइडेड सा गेम है कि बस स्पिनर लगा दिए हैं आपने, वो ड्रिफ्ट हो रही है, टर्न हो रही है ऐसी मैसिव के बैट्समैन को समझ ही नहीं आ रही बॉल। ये तो सही नहीं है क्रिकेट के लिए। अच्छा, ये जो 2 साल का अरसा है जिसमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का अगला चैंपियन डिसाइड होगा, इसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की कोई टेस्ट सीरीज नहीं है। पाकिस्तान इंडिया तो 2007 से टेस्ट मैच खेल नहीं रहे। एक सीरीज ऐसी है जून में जो होनी है, जून जुलाई में इंग्लैंड में, वहां 3 टेस्ट मैचों की सीरीज है। वो मेरे ख्याल में थोड़ी सी पाकिस्तान के लिए टफ सीरीज होगी। अदरवाइज पाकिस्तान को ज्यादातर एशियन कंडीशन में या होम कंडीशन में मैचेस खेलने। लेकिन जो आपका सवाल है स्पिनर्स का, दुनिया की सारी टीमें जो है वो होम एडवांटेज लेती हैं। आप देखें सब कॉन्टिनेंट में अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ इंडिया जीता है, वहां भी स्पिन डोमिनेटेड पिचेस थी। बांग्लादेश भी इस तरह के पिचेस बनाता है, श्रीलंका भी इस तरह के पिचेस बनाता है, तो इसमें वो मुजायका नहीं है। लेकिन आपका इस सवाल से थोड़ा सा हटकर एक और कंट्रोवर्सी जो है, आप उसको फॉलो कर रहे होंगे, शायद आज एक मीटिंग है जिसमें वनडे का कप्तान अनाउंस होने जा रहा है। शायद कहा जा रहा है, जो इत्तलात भी है, कि मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है। देखिए, ये अगर आपको याद हो 2023 का मिड था, बिल्कुल याद है, जब पहली बार शारजा में शादाब खान को अचानक कप्तान बना दिया गया। तो मेरा ख्याल में एक सेट टीम है। अगर हम वेस्ट इंडीज से अभी हार गए तो रिजवान हमारे मेन प्लेयर हैं, उनको इस तरह कप्तानी से हटाना हेड कोच के कहने पर, या तो इसके पीछे कोई और कहानी है वो बताई जाए। मेरे ख्याल में इस वक्त सलमान अली आगा बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, T20 की टेस्ट मैच की शान मसूद अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो फिर क्या मसला है कि हम वनडे में कंसिस्टेंसी पे बिलीव नहीं कर रहे? इसी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये देखें, वही कोशिश दोबारा की जा रही है ना, वही बर्बादी की तरफ फिर वही कोशिश की जा रही है, इंटरनल पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया बड़ी साहब, आपने वक्त दिया। के साथ ही होता है, ये वही हो रहा है। देखिए, याद है ना आपको वो चीज जब हम ये बात कर रहे थे कि बाबर को हटाने के लिए एकदम से फिर वो फिर शाहीन को दे दी कप्तानी। यही पॉलिटिक्स चलती है जिसकी वजह से टीम की मुझे लग रहा है कि हम बहुत जल्दी एक सेगमेंट करेंगे जिसमें हम एक जबरदस्त फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट को बुलाएंगे और हर क्रिकेटर की फिटनेस और फिजिक पे बात करेंगे। सही है, बिल्कुल सही। ये कितना इंटरेस्टिंग होगा, बहुत इंटरेस्टिंग मजे का होगा, ताकि उनको भी एहसास हो कि वो डिस्कस हो रहे हैं, उनकी फिटनेस और फिजिक पे बात हो रही है। बिल्कुल है, सही। तो इस खबर पर नजर रखें जो बड़ी साहब ने दी है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को मिल रही है कप्तानी या नहीं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कुछ झूठी खबरें ऐसी होती हैं कि जिसके बारे में हम सोचते हैं कि किसी को क्या फायदा होता है ऐसी खबरें फैलाने का। फेक न्यूज़ बिल्कुल क्यों होती हैं ऐसी? आपके अच्छा, सोशल मीडिया से पहले
ایسی فیک نیوز ہوتی تھی, کوئی آتی تھی, آپ کو یاد ہے آپ کے بارے میں کوئی اس طرح کی آ گئی ہو خبر؟ ہائے زہیب ایکچولی ہوتی تھی تب بھی کبھی کبھی, لیکن پھر تردید آ جاتی تھی. اخبار والے جو ہوتے تھے باقاعدہ تردید چھاپتے تھے. ایک دفعہ میرے بارے میں آئی, میں تھوڑا سا نا سلپ ہوئی 2 سیڑھیوں سے, اچھا, تو ہاسپٹل چلی گئی کیونکہ میں نے اس کے بعد ٹریول کرنا تھا, تو تھوڑی سی ہلکی سی پیر پہ چوٹ. اس کے بعد جب میں واپس آئی ہوں گاڑی میں بیٹھی ہوں, تو اس وقت اخبار نا یہ اس طرح سگنلز پہ بھیجتے ہاں بالکل, وہ اخبار کا دور تھا. خبر ایک بچہ بول رہا نادیہ خان کومے میں, نادیہ خان کومے میں, ہوش نہیں آ رہا, ہوش نہیں آ رہا, دعاؤں کی اپیل. ایسے کرتے کرتے میرے پاس آ گیا اور مجھے ہی بیچ رہا. اخبار کے بھی نادیہ خان کومے میں, اچھا نادیہ خان کومے میں, آپ تو نادیہ خان ہے, آپ ہی آپ کو ہوش آ گیا. ارے یار یہ تو کامیڈی ہو گئی ویسے. میں نے کہا جی بیٹا مجھے بالکل ہوش میں ہی ہوں. پھر میں نے کہہ رہے ہیں اچھا پھر اخبار تو خرید لیں. اخبار میں نے خرید لیا. تو دیکھیں اسی طرح کی خبریں بہت سی سیلیبریٹیز کے بارے میں بالکل یہ ہوتا ہے. لوگ اب تو سوشل میڈیا ہے, کوئی بھی خبر آپ نے صرف اس لیے کہ آپ کو ویوز مل جائیں گے, لوگ دیکھیں گے اور ایک دم سے سٹنٹ ہو جائے. اچھا ہوا یہ کہ پی ٹی وی کی معروف نیوز کاسٹر اور پائنیئرز میں سے ایک, اس زمانے میں ظاہر ہے یہ الیکٹرانک میڈیا اس طرح نہیں تھا نا, پرائیویٹ تھا نا, پرائیویٹ میڈیا. تو یہ دیکھیں آپ عشرت فاطمہ صاحبہ, جن کو سب دیکھتے تھے, اور اس وقت 9 بجے کا بلٹن تو ہر گھر میں 9 بجے بلٹن چل رہا ہوتا اور سب مل کے دیکھ رہے ہوتے تھے, کیونکہ وہی بلٹن ہوتا تھا, 24/7 کا نیوز نہیں تھا. تو اب عشرت فاطمہ صاحبہ کے بارے میں خبر سرکولیٹ کر گئی, اور وہ یہ کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ نہ کرے. اور وہ پھر باقی پیجز نے بغیر ویریفائی کیے اس کو شیئر کرنا شروع کر دیا, تو وائرل ہو گئی پھر بات. بالکل وائرل ہوئی بات, اور اس کے بعد پھر ان تک بھی بات یہ پہنچی, تو وہ تو ظاہر شوق ہو گئی کہ بھائی میں مطلب ایک آدمی زندہ ہے, اس کے بارے میں خبر چل رہی ہے کہ جی وہ تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر انہیں ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا اپنی صحت سے متعلق کہ بھائی میں زندہ ہوں, ساری چیزیں انہوں نے بتایا کہ میں زندہ ہوں, یہ رومر ہے. تو یہ کرتے کیوں ہیں لوگ؟ یہ کیا کوئی ذہنی بیماری ہے ویوز لینے کے لیے؟ کسی کو آپ مینٹل ٹراما کے شکار کریں, ان کی فیملی اگر کہیں اور ہے, دور ہے ان سے, بالکل وہ سمجھ رہی ہے کہ جی اور یہ اور بھی یہ پہلی دفعہ نہیں, اور بھی ایکٹرز کے ساتھ ہوا کہ ایسی خبریں آ گئیں اور ان کی فیملیز اتنی پریشان ہو گئیں. وہ خود بھی ان کو برا ہی لگتا ہے, کسی کو اچھا تو نہیں لگے گا, اتنے بڑے لیجنڈ ہیں, تو ان کی رسپیکٹ کریں. ایسی ایک تو خبر کبھی شائع نہ کریں, دوسرا یہ شائع تو کیا پبلش اپلوڈ نہ کریں, اور اس کے بعد شیئر مت کریں. اور یہ تبھی پتہ ہے کنٹرول ہوں گی چیزیں جب شدید فائن آئے گا. یہی چیز آپ نے مڈل ایسٹ میں کی ہوتی تو آپ کے اوپر 20-30 ہزار, ابھی کل پرسوں یہ UAE میں دیکھ رہی تھی 20 ہزار کا فائن ہوا, 2-2 لاکھ تک بھی فائنز جاتے ہیں. جب فائنز ہوں گے پکڑے جائیں گے, اور یہ پیجز خاص طور پہ جو بدماشی کرتے ہیں نا, شیئر اور لوگ جو شیئر کرتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں, ایک دم آپ نے شیئر کر دیا, آپ نے, مجھے پتا آپ کو نیکی ملتی ہے, ثواب ملتا ہے شیئر کرنے نہیں. اور دیکھیں اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ڈپریس کرتے ہیں آپ. اور آپ دیکھیں کہ کیا کک ملتی ہے اس میں کہ جی شیئر کر کے کسی کی آپ خبر, آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے, کیا آپ کو خوشی ملے گی؟ کیا کسی بڑے, آپ نے 365 پہ سنی, آپ کسی بڑے جو ہے نیوز چینل سے آپ سنتے ہیں ویریفائڈ, تبھی مانیں. پرابلم نادیہ یہی ہے نا کہ یہاں پہ تو دیکھیں اتھینٹیکیٹ کرنے کا تو کوئی پروسیس ہے ہی نہیں. ایٹ لیسٹ الیکٹرانک میڈیا ابھی بھی ایسا ہے کہ QC کا سلسلہ ہے, خبر آتی ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, کنفرم کیا جاتا ہے, پھر ریلے کیا جاتا ہے. سوشل میڈیا پہ تو کوئی فلٹر ہے ہی نہیں نا. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ نے کوئی بھی خبر دے دی, اگر آپ کے فالوورز ہیں, اب اس کو دیکھتے پھرے آپ, جنگل کی آگ کی طرح وہ پھیل گئی, اب آپ دیکھتے پھرے. اچھا, اور باہر کے ملکوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ سیلیبریٹیز کے بارے میں اگر آپ غلط خبر دیں گے تو وہ آپ کو سو کر سکتے ہیں فار ملینز آف ڈالرز. تو وہ اس لیے بھی ڈر اور ایک خوف ہوتا ہے. لوگوں نے پے کیا ہے ایسے پرنٹ میڈیا کو پے کرنا پڑا سیلیبریٹیز کو. مجھے تو لگتا ہے جی آپ کو بھی سو کر دیں ان کو, ٹھیک ٹھاک جو ہیں یہ پیجز جنہوں نے آپ کی خبر شیئر کی جہاں سے آئی. اور ایک ہم بات ویسے اب پتہ ہے ویڈیو میسیجز بھی اب آ رہے ہیں, میں چینلز پہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کا جو دشمن ہے وہ سوشل میڈیا پہ چھپ کے نقاب پہن کے آپ کے فونوں پہ آ کے آپ کو گمراہ کر رہا ہے. تو پلیز ڈو ناٹ بلیو اینی تھنگ جو آپ سنتے ہیں پڑھتے ہیں. ایک تو آپ نے شیئر نہیں کرنا, شیئر کرنے سے ایسا ہوا کہ وہ جو بم آپ پہ گرا وہ آپ نے دوسرے پہ پھینک دیا. بالکل, بہت سی ایسی جگہوں پر آپ ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ شہر میں بالکل سکون ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں تو آگ لگی ہوئی ہے, وہاں پر تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ بات کرتے کرتے ہم نے وہ جو مناظر تھے, بڑے چیریشبل میموریز ہماری ہیں, وہ ہے نا عشرت فاطمہ صاحبہ, اور وہ ایک طریقے سے نیوز پڑھنا بڑے ڈیسنٹ انداز میں. بالکل, آپ کو لمبی عمر دے, صحت دے, آپ خوش رہیں ہمیشہ. اور بڑے افسوس کی بات ہے جس نے خبر پھیلائی ہے, اللہ پوچھے گا. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں, کہیں جائے گا. گڈ مارننگ ایوری ون. گڈ مارننگ. اور صحت سے جڑے ہم ایک مسئلے کی بات کریں, اور ایک بیماری ایسی, کینسر کی بیماری
جس میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور شروع میں پتہ نہیں ہوتا, اس کی سٹیجز ہیں اور پھر ایسی سٹیج پر آپ کو معلوم ہوتا ہے جب ذرا مشکل ہو جاتے ہیں معاملات. تو اویئرنیس بہت ضروری ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رورل ایریاز میں, اربن ایریاز میں بھی خواتین میں بریسٹ کینسر سے متعلق جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بڑا, یہ تو فیٹل بھی ہو جاتا ہے, اور جب آپ کو پتہ نہ ہو اور بہت ہی لاسٹ سٹیج میں پتہ چلے تو پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے بالکل. اور صورتحال. سب سے زیادہ عورتیں اسی کینسر سے متاثر ہوتی ہیں. اویئرنیس کا منتھ چل رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, سب ووکل ہیں, بات کر رہے ہیں. پنک ریبن جو ہے اس کی علامت ہے. میں تو بہت دفعہ دیکھا میں نے کہ میچز وغیرہ میں بھی جو ہے اس کو ایتھلیٹ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم بھی ذرا اس پہ آج بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ ہیں ایک سروائیور فائٹر, ہمارے شوبز کا بہت بڑا نام, اینجلین, ڈائریکٹر ہیں, ایکٹر ہیں, بہت اچھی انسان ہے. اور جس طرح وہ آج کل سب کے لیے ایک ایگزامپل بنی ہوئی ہیں کہ کینسر میں ہمت نہیں ہارنی, لڑنا ہے. ہاؤ شی از سروائیوڈ آل دس, ہاؤ شی از فائٹنگ دس, ان سے بات کریں گے. اینجلین جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہو رہی ہے تمہاری آواز سن کے, کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, آپ بتائیں. جی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اچھا, ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سکینہ آبدی صاحبہ نے بھی, جو کہ آنکو پلاسٹک سرجن ہیں اور بریسٹ کینسر سے متعلق وہ بھی بتائیں گی کہ کیا اس وقت ڈیٹا بتا رہا ہے اور کتنا ضروری ہے اس کے بارے میں اویئرنیس. ڈاکٹر سکینہ صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں رائز اینڈ شائن میں. کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی اینجلین بتائیں, ابھی جو ٹریٹمنٹ چلی اس میں وہ کیسی رہی, کہاں سے آپ نے علاج کرایا, اور اللہ نے آپ کو اتنی ہمت دی ہے, یو سچ اے فائٹر, کہاں سے آتی ہے اتنی اسٹرینتھ پر ہمت؟ یقین, آئی تھنک بلیف از دا بگیسٹ تھنگ, اینڈ آئی تھنک ون جو اچھی چیز اس پورے پروسیس میں وہ یہ میں سمجھتی ہوں, میرے کوئی ریگریٹس نہیں ہے نہ. میں نے کبھی اپنے آپ سے پوچھا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے, کیونکہ میں بتاؤں یہ ایک بہانہ تھا, بیکاز دس ہول پروسیس از ایکچولی براٹ می کلوزر ٹو گاڈ. اینڈ یہ جو میں سمجھتی ہوں کہ شاید اور مجھے ٹائم لگ جاتا, مگر ایسے نہیں تھا. یہ ٹائم تھا, یہ وقت تھا میرا, اور میرے خیال سے جو یقین ہے میرا, اینڈ آئی تھنک دعائیں جو ہیں اور بلیف جو ہے, یہ سب چیزیں آپ کو ہمت دیتی ہیں. اور اینجلین, یہ جو جب یہ نیوز میں پتہ چلی کہ یہ ریلیپس ہے یا یہ دوبارہ سے کنڈیشن ہے, ایسے میں کسی کو بھی جب پتہ چلتا ہے, ایک تو فیملی اور سننے والا دونوں کے جو ہے نا ایک دم بہت برا حال ہو جاتا ہے کہ جی اب کیا ہوگا, دس از دی اینڈ, ہم کیسے فائٹ کریں گے. تو اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا اور کون سی ایسی باتیں ہیں جو اپنے آپ کو بتانی چاہیے تاکہ آپ میں وہ ایک فائٹ کرنے کی ہمت پیدا ہو, اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی جو آپ کو ہمت دیں؟ بہت ساری باتیں. ایک تو میں کہتی ہوں کہ کبھی مطلب ایک تو یو شوڈ نیور گیو ہوپ, رائٹ. آئی تھنک جو مین جو چیز ہے کینسر کے بارے میں, کہ اگر آپ, اٹس لائک سوری 1 سیکنڈ, میرے 6 کتے وہ دروازے, آئی نو, ابھی کتنے بہت سارے پیٹس ہیں ان کے گھر میں, بہت سارے, وہ ہمیشہ پپیز ہوتے ہیں ایٹ آل ٹائم. ہاں نہیں, میرے خیال سے بس یہ چیزیں اپنے آپ کو دیکھیں, لڑنا چاہیے. کینسر جو ہے ایک بیماری ہے جس کا آئی تھنک جس سے لڑنے کے لیے نا ایک آپ کو مینٹل اسٹرینتھ چاہیے ہوتا ہے. the moment you give in, sorry you have to excuse me 1 second. جی نو پرابلم. ہم ڈاکٹر سکینہ آپ سے بات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ آپ جو ٹریٹ کرتی ہے, کیسز جو آپ کے پاس آتے ہیں, ڈیٹا کیا بتا رہا ہے, اور کس سٹیج پر خاص طور پہ آپ دیکھتی ہیں خواتین کو یعنی پتہ چلتا ہے کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں؟ جی ہمارے پاس اس وقت جو ڈیٹا ہے, although پاکستان میں کوئی بہت ویل ڈیفائنڈ کینسر رجسٹری نہیں ہے, بٹ ڈیٹا وی ہیو رائٹ ناؤ, اس میں پاکستان میں ہر 8 میں سے 1 خاتون کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو رہا ہے اس وقت. تو اگر ہم اپنا پروجیکٹڈ ڈیٹا دیکھیں, اس وقت جو دنیا بھر میں بریسٹ کینسر سے ہونے والی اموات ہیں, وہ اگر جو ٹوٹلی ڈائگنوز کیسز میں 38% ریشو ہے, اور اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح کنٹینیو رہا لیٹ ڈائگنوسس کا, تو پرابلی یہ 68% ہو سکتا ہے بائی 2030. تو بہت زیادہ اموات ہیں. اور ہم جب پاکستان کا ڈیٹا کمپیئر کرتے ہیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں, جیسے ایران ہے اور بھارت ہے اور ڈفرینٹ کنٹریز ہیں جو ہمارے سراؤنڈنگس میں, اس میں پاکستان میں بہت زیادہ ہائی ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو نیبرنگ کنٹریز.
दूसरी ये चीज है कि हमारे यहाँ यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होने का बहुत ज्यादा हाई रेशियो है. हमने अपने इंस्टीट्यूट्स में स्टडी की है, जो पाकिस्तान में हमने डेटा कलेक्ट किया, रिसर्च किया, तो उसमें जो अगर हम मगरबी ममालिक से कंपेयर करें तो अगर वहाँ पे यंग एज में होने वाला 40 साल से कम उम्र जिसको हम कहेंगे यंग एज, उसमें होने वाला ब्रेस्ट कैंसर जो 6% है, तो हमारे यहाँ समवेयर मोर देन 20% है ये रेशियो. तो क्यों है, इसकी वजह क्या है डॉक्टर साहब, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह टू बी इन ऑल ऑनेस्टी हमें नहीं पता है अभी तक. जेनेटिक हमारे पास म्यूटेशंस हैं जो कि कहते हैं मौरूसी तौर पे कैंसर फैमिली में ट्रैवल करना. कोई रीजन है हमें ये नहीं पता जी. अच्छा एंजेलिन, ये बताएं कि हर साल बहुत एडवांसमेंट्स हो रही होती हैं इसकी ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में, तो आपने एक तो इलाज कहाँ से इस दफ़ा करवाया और क्या नई आपने एडवांसमेंट्स देखी हैं आपकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में? जी, अच्छा पहले तो मैं अमित से वाले से बात करना चाहती हूँ. जो जेनेटिक की बात ये कर रही है ना, बेसिकली आई एम BRCA1 पॉजिटिव. अब BRCA1 जो ऐसी चीज है जो हमें लोगों को पता ही नहीं है. जब मुझे कैंसर हुआ, जब मैं पहली दफा गई तो मेरे डॉक्टर ने मुझसे यही सवाल पूछा कि आपके घर में कितने कितने लोगों को कैंसर है. मेरे फादर को कैंसर था, मेरे ताया को कैंसर था. आई लॉस्ट 2 फ्रॉम माय फादर्स साइड, आई लॉस्ट 2 कजन्स टू कैंसर. तो ये जो BRCA1 जेनेटिक टेस्टिंग वाली बात है ना, वो पाकिस्तान में किसी को पता ही नहीं है. आई एम श्योर आपको, मुझे भी नहीं पता था. पता हो. बिल्कुल जी. तो जो सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आपकी फैमिली में कैंसर है तो आपको पहला काम ये करना है कि यू हैव टू गेट योर जेनेटिक टेस्टिंग डन. इट्स अ टेस्ट व्हिच इज एक्सपेंसिव, 60,000 से अबव आता है. मगर अगर आपकी फैमिली में ये है, अगर मुझे पता होता कि मैं BRCA1 पॉजिटिव हूँ या मुझे कोई इसके बारे में इल्म होता तो मैं 2 साल पहले अपना टेस्ट करवा लेती. तो अगर मैं पॉजिटिव होती तो देन आई वुड हैव टेकन प्रिकॉशंस. करेक्ट. तो हमारे यहाँ सबसे जो बड़ा मसला ये है ना कि हम अब देखिए, मुझे जब हुआ तो मेरी दोस्तें जितने भी लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, ख्वातीन जो हैं, पढ़ी लिखी हैं सारी, आई डोंट ब्लेम देम. मैंने भी हार्डली मैमोग्राम को सीरियसली लिया नहीं, अल्ट्रासाउंड को सीरियसली लिया नहीं. आपको पता है हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी, उनके मैमोग्राम हुए सालों हो गए और किसी के हो ही नहीं है. सो दिस इज बेसिकली वी लैक अवेयरनेस हियर. एंड अब अगर आप अवेयरनेस भी और रिसोर्सेज भी एंजलीन, ज़ाहिर है. अब हम ये डॉक्टर साहब से पूछते हैं, जैसे एंजलीन कह रही है डॉक्टर साहबा कि ये जेनेटिक टेस्टिंग आपने करवानी है, 60,000 का ये टेस्ट है, तो रूरल एरियाज में तो लोगों को ज़ाहिर है बुनियादी खाने पीने के मसाइल हैं, तो वो टेस्ट कहाँ ख़वातीन कराएंगी जाके और कहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये ज़रा बताइए डॉक्टर साहब इस बारे में कुछ. तो मैं इसमें एक बात क्लियर करती हूँ. देखिए हमारे यहाँ बहुत एक कॉमन कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि एंजलीन ने कहा कि उनके अराउंड पढ़ी लिखी खवातीन में भी है. एंड वी डोंट ओनली ब्लेम रूरल एरियाज या लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ अवेयरनेस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस. क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें कुछ हुआ नहीं है तो हम डॉक्टर को दिखाने क्यों जाएं, जब तक कुछ होता नहीं है. हमारे यहाँ एक ये दिमाग में सोचा जाता है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है. तो एक मैं आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूंगी कि स्क्रीनिंग का मतलब ही ये है कि वो खवातीन जो बिल्कुल नॉर्मल हो, जिनको कुछ नहीं है, वो जाके अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिनको कोई अलामत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्क्रीनिंग के कैटेगरी में फॉल ही वो खवातीन करती हैं. जब कुछ हो जाता है तब तो डायग्नोसिस वाली बात आ जाती है. तो स्क्रीनिंग के 2 तरीके होते हैं. एक तो ये है कि आप जो है एजुकेट करें, जो भी लड़कियां 12 साल या उससे बड़ी उम्र की हैं, वो हर महीने अपना मुआयना खुद करें. दूसरा, साल में आप एक दफा डॉक्टर से जाके अपना मुआयना करवाएं. और 40 साल से बड़ी उम्र की खवातीन हर साल अपना मैमोग्राम करवाएं. तो जब आप डॉक्टर के पास साल में एक दफा जाएंगे अपना मुआयना करवाने, तो वो जाहिर बात है आपकी हिस्ट्री लेगा. और जब हिस्ट्री लेगा और वो ये पूछेगा आपसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, तो वो आपको डेफिनेटली फॉर जेनेटिक टेस्टिंग रेफर करेगा, स्पेशली अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं. जो आप लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली यस, ये हमारा एक अलमिया है और हमारी रियलिटी है, हम उससे डिनाई नहीं कर सकते. लेकिन बहुत सारे, स्पेशली अगर आप कराची की या ये मेन सिटीज की बात करते हैं, एटलीस्ट हमारी कोशिश है, ज़ाहिर पॉलिसी मेकर्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम आउटरीच एरियाज में भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करें
اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہو رہا ہے کہ ہم موبائل میموگرام وینس جو ہے وہ پرووائڈ کریں جو ان چھوٹے ایریاز میں جہاں پہ فیسلٹی نہیں ہے بڑے ہاسپٹل کی, وہاں جا کے وہ ایٹ لیسٹ میموگرامس کر سکیں. بالکل, بہت ضروری جی. اسی لیے سوشل میڈیا کے تھرو بڑے اویئرنیس میسیجز اور جو کیمپینز ہیں ہوتی رہتی ہیں. انجلین, پھر واپس اس سوال کی طرف آئیں گے کہ کوئی آپ نے اس دفعہ ٹریٹمنٹ میں کچھ ایڈوانسمنٹ دیکھی, پین مینجمنٹ, اس کے علاوہ بھی کیا نہیں آپ نے دیکھا؟ پہلے میں یہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے جو جینیٹک ٹیسٹنگ والا ہے, اس کے حوالے سے میں یہ بولوں گی کہ یہ مہنگا ہے, کیونکہ یہ اس کا جو آپ کا بلڈ سیمپل لیتے ہیں وہ باہر کے ملک بھیجتے ہیں, تو وہ 3 ہفتے لگتے ہیں, تو ہر کوئی افورڈ کر نہیں سکتا. مگر میں یہ بولوں گی کہ اگر آپ کے, میں لوگوں کو یہ بولوں گی جو بھی دیکھ رہا ہے سن رہا ہے, اگر آپ کی فیملی میں ایک ہسٹری ہے and you cannot afford the test, at least take precautions and aware ہوئے کہ آپ کی باڈی میں سلائٹ کوئی ایک چینج ہو جس کو ہم اکثر نارمل سمجھتے ہیں. آپ کا پیٹ خراب ہو گیا تو کچھ بھی آپ کا ایب نارمل باڈی میں کچھ ہو اور آپ کی ہسٹری ہے تو بے شک آپ ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتے, then you go for the basic blood test, the basic test to find out if there is something wrong inside you or not. تو اس میں ایسا کیا ایلیویٹڈ آئیں گے ریڈنگز کے جس سے لگے کہ جی کینسر کی علامت ہو سکتی ہے ان نارمل CBC ٹیسٹ؟ جی بیسیکلی بلڈ ٹیسٹ ہے, ایک CA-125 بھی ٹیسٹ ہے جو میں نے کروایا تھا, جو نارمل رینج 35 سے نیچے کا ہے, میرا تو 2000 سے اوپر کا تھا. اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ جینیٹک مجھے کینسر ہے اور BRCA اور جینیٹک کینسر جیسی چیز ہے تو میں ہر 6 مہینے بعد اپنا CA-125 کرواتی. تو اگر میں وہ کروا لیتی ایون 2 months پہلے تو میرا کینسر اتنے سٹیج پہ نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحبہ یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کون سی ایسی سٹیج ہے کینسر کی کہ اگر آپ ارلی سٹیج میں ڈائگنوز ہو جائے تو یہ فیٹل نہیں ہوتا اور مطلب کیوریبل ہے, اتنا پینفل بھی نہیں ہے. یہ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کتنا ضروری ہے اس کو صحیح ٹائم پہ ڈائگنوز کرنا. کینسر از ون آف دا کینسرز جو کہ اسٹیج 0 پہ بھی ڈائگنوز ہو سکتا ہے, یعنی کہ بالکل بھی ابھی اس کی کوئی علامت مریض میں ظاہر نہ ہوئی ہو اور تب بھی وہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے میموگرام کے ذریعے. اسی لیے ہم اتنا ایمفسائز کرتے ہیں میموگرام پہ, کیونکہ جو گٹھلی ہاتھ سے بھی نہ محسوس ہو رہی ہے وہ ایکس رے میں پک ہو سکتی ہے. اور جہاں تک اگر میں اس بات کو کنٹینیو کروں کہ وہ لوگ کیا کریں جو کہ جینیٹک ٹیسٹنگ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ میموگرام تو اکتوبر کے مہینے میں اسپیشلی بہت سارے ہاسپٹلس جو ہیں وہ فری بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو لوگ انڈر پریولیج کلاس سے ہیں وہ ہم ان کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ جا کے اس مہینے میں اپنا میموگرام کروا لیں. ڈاکٹر صاحب لوگ ڈرتے بھی بہت ہیں نا, خواتین بہت ڈرتی ہیں کہ یار ٹیسٹ نہیں کرانا, ٹیسٹ کرایا اور اگر پازیٹیو آیا تو کیا کریں گے. ایک عجیب سا فیئر ہے کہ پھر کیا, تو جانا ہی نہیں, چیک ہی نہیں کرانا. کچھ نہیں ہوا تو نہیں جانا چاہیے, تو وہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم گئے اور نکل آیا تو پھر ہمیں علاج کرانا پڑے گا. کینسر ایک ایسی بیماری ہے جو کہ خود بخود تو نہیں ٹریٹ ہو سکتی ہے. بالکل, تو ون وے اور دی ادر آپ کو علاج کرانا ہے, اور جتنا آپ لوگ ٹریٹمنٹ کریں گے علاج اتنا لمبا ہوگا. اور تھوڑا سا لوگوں کے لیے بتائیں نا کہ لوگ ڈرتے زیادہ ہیں, اگر یعنی صحیح ٹائم پہ آپ چلے جائیں تو کوئی ایسا پرابلم اتنا نہیں ہے. انجلین آپ بتائیں اس بارے میں. اور لوگ یہ ٹیسٹ اس خوف سے نہیں کرواتے کہ جی پیسے لگیں گے, مگر ان کو احساس نہیں ہے کہ اگر ایڈوانس ہو گیا تو اس کے 10 times زیادہ پیسے لگیں گے. تو بیسٹ یہ کہ آپ تھوڑے پیسے دے کے اپنے ٹیسٹ کروا لیں بجائے کہ ایڈوانس اسٹیج پہ, بیکاز کینسر کا ٹریٹمنٹ از ویری ایکسپینسو. اٹس ویری ایکسپینسو. ایون آپ اگر ہسپتالوں میں چلے جائیں جہاں ٹریٹمنٹ فری ہے, there are so many small costs which you overlook. تو انجلین وہ پھر سوال میرا وہیں آ گیا کہ اس دفعہ جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے وہ مجھے بتاؤ کہ اب 2025 میں کینسر کی کیا بہتر کوئی ٹریٹمنٹ آ گئی ہے, بہتر مینجمنٹ ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ ہے کہ آبویسلی ایک پروٹوکول ہے جو کہ ہر کینسر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. تو میری تو کیموز ہو رہی ہے پاکستان میں. میں اپنی سرجری کے لیے گئی تھی ابو ظہبی. آئی ہیڈ نو چوائس بیکاز تھوڑا سا ایک کیمو ہے ہائپیک کے نام سے, جس میں جب آپ کی سرجری ہوتی ہے تو وہ انڈیوس کرتے ہیں. اس کی فیسلٹی پاکستان میں نہیں ہے. تو ہینس اس لیے میں وہاں گئی تھی. باقی جو ہمارا سسٹم یہاں ہے, میرے ڈاکٹر عدنان جبار, آئی ایم ویری ہیپی ود ہم اینڈ the protocol is brilliant. تو وہ ساری چیزیں میرے خیال سے اب آہستہ آہستہ,
and even if you can't afford it, बहुत अस्पताल हैं जो आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं फ्री, दे देंगे। अच्छा, तो बिल्कुल, आप दोनों से तारीफें। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों से ये सवाल है, एंजेलिन आप भी ये बताइएगा और डॉक्टर साहब आप भी, कि एक तो कैंसर हो गया, डायग्नोज हो गया आपको, आप अपने केस पर बताइएगा कि क्या लोगों की सिंपैथीज हो जाती हैं, लोग हमदर्दी एक्स्ट्रा दिखाने लगते हैं, रवैया जो सपोर्ट आपका सिस्टम है उसका क्या होना चाहिए? नॉर्मली एक कैंसर पेशेंट को के साथ डील करना चाहिए या फिर ओवर सिंपैथाइज? डॉक्टर साहब आप भी और एंजेलिन आप भी बताइएगा अपने तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर। जी एंजेलिन आप। जी देखिए, आई थिंक कि अब जो है ना, कैंसर जो एक टाइम था ना, जो कैंसर था, तो वो हमने फिल्मों में भी देखा है, कैंसर था तो वो स्कैरी काइंड ऑफ थिंग। अब कैंसर इतना कॉमन हो गया है और कैंसर के इतने क्योर्स हैं, तो मुझे तो खैर सिंपैथीज नहीं चाहिए, लाइक यू नो, बिकॉज दिस इज अ डिजीज लाइक सो मेनी अदर डिजीजेस, राइट? एंड ऑब्वियसली, लाइक यू नो, आपको पता चल जाता है कौन आपके दोस्त है, कौन आपके दोस्त नहीं है, बिकॉज कुछ लोग जो हैं वो डर के भाग जाते हैं। ये नहीं कि वो आपके दोस्त नहीं है, मगर दे कांट फेस यू बीइंग सिक। मेरे साथ हुआ है, कुछ लोग तो, जबकि मुझे पता है they want the best for me, but then they will message me and call me, but they will not come to see me because they're just scared, and I don't blame them. They're scared because they think पता नहीं क्या हालत होगी मेरी, this and that। मैं जैसी अभी हूँ मैं ऐसे ही हूँ। मेरे कीमो में, मैं बताऊं, कीमो में I was scared of कीमो। जब मेरा पहला कीमो हुआ, मुझे खौफ था कि पता नहीं ये कीमो, सुना है कि ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये हो जाता है। हाँ, I lost weight, but I was exercising, I was walking my dogs। नहीं एंजेलिन, you are such an inspiration and it's so good to see you, माशाल्लाह, healthy। अल्लाह आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, सेहत दे। सॉरी हो रहा है, और डॉक्टर सकीना अच्छा आपने लग भी रहा हमें था। वक्त आई दिया, विश कि हम और बातें कर सकें एंजेलिन से, लेकिन डॉक्टर सकीना ने भी हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, अवेयरनेस के लिए आपने कंट्रीब्यूट। अब शो का वक्त खत्म हो गया हमारा, वरना बहुत बातें, टाइम खत्म हो रहा है अभी। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी, फीडबैक देते रहिएगा। नादी और ज़ोएब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।